बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, BS उर्दू कोर्स कोड 9014 के साथ मैं हाजिर हूँ अरशद महमूद नाशाद। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये 9014 जो कोर्स है ये इल्म बयान, इल्म बदी और इल्म उरूज़ को मुहीत है, और आजकल हम इल्म बयान के मुख्तलिफ़ शोबों और उसकी मुख्तलिफ़ सूरतों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने यकीनन हमारे प्रोग्राम सुने देखे होंगे और उनके मुताबिक आपने अपने कोर्स की किताब और उससे मुतल्लिका लवाज़मे को भी ज़रूर देखा होगा। मैं बार बार ये गुजारिश करता रहता हूँ कि ये जो तकनीकी अमूर हैं इनका इयादा करते रहना चाहिए, क्योंकि इनके इयादे के बग़ैर ये याद नहीं रहते। तशबीह और इस्तिआरे में क्या फ़र्क है, तशबीह कैसे वजूद में आती है, उसके अरकान क्या हैं, उसकी अक़साम क्या हैं, किनाया क्या है, इस्तिआरा क्या है, तशबीह क्या है, मजाज क्या है, मजाज के मुख्तलिफ़ रंग क्या हैं। इनकी बार बार तकरार से और इनकी बहुत मिसालें आमने सामने अगर रहें तो यकीनन इन उलूम को वो ताज़ा रखती हैं वो मिसालें, और हम अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीर में, अपने जवाबात में इन मुख्तलिफ़ अरकान को, इन मुख्तलिफ़ शक्लों को इस्तेमाल करके अपनी बात को दिलचस्प और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो आज का हमारा मौजू किनाया से मुतालिक है। किनाया भी इल्म बयान का एक बहुत अहम शोबा है। आम बोल चाल की गुफ्तगू में भी और तहरीर व तकरीर की ज़बान में भी किनाए की अपनी एक अफादियत और अहमियत है। और किनाया जिस तरह बाकी आराइशी अनासिर बयान के गुफ्तगू को पुरलुत्फ़ बनाते हैं, उसके अंदर खूबसूरती पैदा करते हैं, इसी तरह किनाया भी ज़बान बयान के मामलात को निखार अता करता है। उसके अंदर एक ताज़गी का एहसास वो पैदा करता है, और वो बात जो आम अंदाज में हम कहते सुनते हैं उसको नए तरीके से, नए अंदाज से बयान करने का एक वस्फ़ उसके हवाले से हमें मुयस्सर आता है। तो किनाया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसके लुग़वी मानी आपको पता है कि वो मानी जो जिनके लिए वो लफ्ज़ वज़ा किया जाता है, जो उसके हकीकी या असली मानी होते हैं। वो किनाया के लुग़वी मानी हैं पोशीदा बात, छुपी हुई बात, या बात को छुपा कर बयान करना। यानी एक चीज़ है वाज़े ज़ाहिर तसरीह जिसमें हो, एक चीज़ है थोड़ी सी ओट के अंदर हो, थोड़े से पर्दे के अंदर हो, थोड़ी छुपी हो, थोड़ी सी पोशीदा हो। तो अब जो पोशीदा चीज़ होती है या पोशीदा उसके जो मुआनी होते हैं उनमें एक दिलचस्पी ज़रूर पैदा हो जाती है, और देखने वाला या सुनने वाला उन पर्दों को हटाने का और उसको मुकम्मल सूरत में देखने का मुतमन्नी और तमन्नाई होता है, और वो फिर उसको उसके निज़ाम को समझता है। जैसे एक दरवाज़ा बंद हो तो हर वक्त बंदा ये ख्वाहिश करता है कि काश ये दरवाज़ा खुले और इसके अंदर का जो मंज़र है, इसके अंदर की जो कैफियत है, इसके अंदर का जो माहौल है, उससे हम आशना हो सके। तो ये जो तजस्सुस है, ये जो इंसान को अल्लाह करीम ने ये वदीयत किया है, ये ज़ौक़, और इसी की वजह से इंसान हमेशा तरक्की के सफ़र पर रवां दवां रहा है। उसने गारों से मुतमद्दन दुनियाओं में और मुतमद्दन दुनियाओं से अब वो मरीख़ व मुश्तरी तक जा पहुँचा है। तो मरीख़ तक उसके कदम वैसे नहीं पहुँच गए। उसने एक तजुर्बा किया, एक अमल से वो गुज़रा, और लम्हा ब लम्हा अपने आप को नए नए रास्तों पर वो डालता रहा। तो इल्म बयान में जो किनाया है ये भी मजाज की तरह और तशबीह की तरह और इस्तिआरे की तरह अपनी एक अलग हैसियत रखता है, अलग मानवियत रखता है। इसमें ये होता है कि मजाज में आपने पढ़ा था कि
ایک لفظ کا یا ایک کلمے کا اس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں مجازی معنوں میں کہ وہ مجازی معنی جو ہیں وہ اس تک رسائی کے لیے ہمیں مختلف قرینوں کا اور مختلف جو تعلقات ہوتے ہیں حقیقی اور مجازی معنوں میں اس کا ادراک ہوتا ہے. یعنی وہ اگر رشتہ تشبیہ کا ہے تو پھر وہ مجاز کے دائرے سے اس طرح نکل جائے گا، مجاز مرسل کے دائرے سے. اس میں کچھ اور وہ ہیں، وہ ہم نے اپنے اس جو مجاز مرسل سے متعلق گفتگو تھی اس میں ہم نے ظاہر کیا تھا. تو کنایا بھی مجاز ہی کی ایک شکل ہے، یا اس میں بھی مجاز کے معنی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس میں کسی طرح کا وہ حوالہ یا کسی طرح کا وہ رشتہ اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے مجاز مرسل میں ہوتا ہے. تو کنایا لفظ کو یا لفظوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو اپنے مجازی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت کے معنی بھی اس سے مراد لیے جائیں تو وہ بھی یعنی کوئی خرابی پیدا نہیں ہو. یعنی جب ہم انسان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ مشت غبار ہے، یعنی تو یہ استعارے کی شکل ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ قرینہ تشبیہ کا موجود ہوتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جس کو ہم نے کہا کہ یہ کم پر ہے، یعنی اس کے پر کم ہیں، تو اس سے مراد یعنی ہم کنایا لیں گے، اس لیے کہ کنایا میں لفظ کے جو حقیقی معانی ہیں وہ بھی پیش نظر رکھے جاتے ہیں، اور وہ لازم سے ملزوم کی طرف، اصلی معنوں سے مجازی معنوں کی طرف ایک اشارہ یا ایک رابطہ وہ منتقل ہوتا ہے. ذہن اس اصل لفظ کو پڑھ کر، اصل صورت کو دیکھ کر، یعنی پھر وہ مجازی معنوں کی طرف راغب ہوتا ہے. یعنی جب ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لفظ اپنے حقیقی روپ میں ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم استعارے کی طرح لفظ ادھار نہیں لیتے، وہ اصلی لفظ ہم رکھتے ہیں. لیکن اس اصلی لفظ سے کو ادا کرنے کے بعد یا اس کو سننے سمجھنے کے بعد ہم اس کا انتقال کرتے ہیں ان معانی کی طرف جن میں مجاز کا رنگ پایا جاتا ہے. ہم ظاہر مثالیں اس کی سامنے لائیں گے تو آپ اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے. مثلا میں شعر جیسے ابھی میں نے کم پر کہا تو آپ نے یعنی اس سے آپ ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہوا آپ پر. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے کہ اس چمن میں طائرے کم پر اگر میں ہوں تو کیا، اس چمن میں طائرے کم پر اگر میں ہوں تو کیا، دور ہے صیاد ابھی اور آشیاں نزدیک ہے. یعنی آپ نے شعر سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں یہ پرندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگرچہ کم پر ہوں، یعنی میرے پر کم ہیں. اب یہ حقیقی معنی ہے کم پر، اور جو اس کا انتقال ہمارا ہو رہا ہے معانی کا، وہ یہ ہو رہا ہے کہ میں زیادہ اڑنے کی سکت نہیں رکھتا. یہ اس کا یعنی کنایاتی مفہوم ہوگا، مجازی مفہوم ہوگا. کم پر اصلی معنی بھی یہاں مروج ہیں کہ ایک پرندہ جس کے واقعتاً پر کم ہو، یعنی وہ کم پر کہلائے گا. لیکن یہاں چونکہ اس پورے شعر کو اس کے سیاق و سباق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کہا کہ دور ہے صیاد ابھی، یعنی شکاری جو ہے وہ ابھی دور ہے، اور آشیاں جو ہے گھونسلہ جو ہے وہ نزدیک ہے. تو یعنی اگرچہ میں کم پر ہوں، یعنی میرے پر کم ہیں، لیکن میں اپنے آشیان تک، اپنے گھونسلے تک میں جا سکتا ہوں. تو یہاں پر کم پر کا جو لفظ تھا، یعنی کم پروں والا، ایک تو اس کا حقیقی معنی ہے اور یہ لازم ہے. اب یہ ملزوم کی طرف جائے گا، ان معانی کی طرف جائے گا جو شاعر کے پیش نظر ہیں، جو بیان کرنے والا جن معنوں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہے وہ اس اصل لفظ سے کنایا کا مفہوم پیدا کریں گے، وہ مجاز کے معنی پیدا کریں گے.
یعنی اصل لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا اپنا ایک معنی ہے، اور یہ معنی بھی اس کی تفہیم میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن شاعر کا جو مقصد و مدعا ہے وہ ان معانی کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے جو کنائے کے ذیل میں آتے ہیں اور جن کا مجازی استعمال ہے۔ تو کیا مفہوم اس کا نکلے گا؟ یعنی طائر کم پر سے مراد کم پرواز والا، کم اڑنے والا، یا جس کے پروں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ زیادہ دور تک جا سکے، زیادہ اڑ سکے، تو وہ معنی گویا مجازی معنی ہیں، اور وہ اصلی معنی سے ایک لزوم رکھتے ہیں، ایک تعلق رکھتے ہیں۔ لازم اور ملزوم کا جو تعلق ہے، چولی دامن کا جس کو ساتھ کہتے ہیں، کہ اصل لفظ ہم نے کہا اور اس سے ہم نے ایک ایسا معنی مراد لیا جو اس کے قریب تر ہے لیکن مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اس کی علماء نے یعنی کنائے کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ یہ اگرچہ ایک پیچیدہ یعنی وہ ایک طریق ہے، اور اس کے مکمل جو ہے اس تک پہنچنا جو ہے بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، آگے ہم ان کا ذکر کریں گے۔ لیکن ایک تعریف تو کم از کم وہ متعین ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے کنائے کے اسرار و رموز کو جانا، اس کی اہمیت اور افادیت کا انہیں خیال تھا، اور انہوں نے اس کی مختلف شکلیں صورتیں دیکھی تھیں۔ تو میں یہاں ایک ہمارے بہت ماہر زبان کے اور ان امور کے علم بیان پر بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی، ابو الاعجاز حفیظ صدیقی، انہوں نے ایک لغت بھی مرتب کیا۔ یہ ہماری جو اصطلاحات ہوتی ہیں، مختلف ٹرمیں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم بیان کی اصطلاح میں کنایا سے مراد وہ لفظ ہے جس کے حقیقی معنی مراد نہ ہوں بلکہ معنی غیر حقیقی مراد ہوں، یعنی مجازی معنی مراد ہوں، لیکن اگر معنی حقیقی بھی سامنے رکھیں تو بھی جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں ذہن معنی غیر حقیقی تک جو مراد ہے منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک اصل معنی ہے، لغوی معنوں میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کا لغوی جو سراپا ہے، مثلا ہم نے قلم کہا تو قلم کا تصور ہمارے ذہن میں آ گیا، ہم نے چاند کہا تو چاند کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آ گیا۔ لیکن جب ہم کنائے میں اس کو بطور ایک یعنی لازم اور ملزوم کے، جب ہم لفظ تو وہی چاند یا وہی قلم یا وہی دریا ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے وہ مرادی معنوں کی طرف انتقال ہو جائے ذہن کا، اور سننے والا اس کی طرف راغب ہو، تو یہ کنائے کا رنگ پیدا ہوگا۔ میں اس کا ایک شعری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو وہ جان لیں کہ کیوں رد و قدح کرے ہے زاہد، میں ہے یہ مگس کی کہہ نہیں ہے۔ مگس شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور کہہ الٹانے کو کہتے ہیں، کہہ کرنا۔ یعنی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مگس جو ہے، شہد کی مکھی جو ہے، وہ کہہ کرتی ہے اور وہی شہد بنتا ہے۔ تو یہاں مگس کی کہہ اوریجنل معنوں میں یعنی لغوی معنوں میں بھی اپنے معنی دے رہا ہے، اور اس سے شہد مراد ہے، شہد کا یہ کنایا ہے، یعنی مگس کی کہہ شہد کا کنایا۔ جس طرح ہم کوئی کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے سر والا ہے، تو بڑے سر والا بیوقوف کی علامت، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی سفید بالوں والا، سفید بالوں والے سے مراد یہ ہے کہ یہ بوڑھا آدمی ہے۔ سفید بال کس چیز کے لیے کنایا ہیں؟ یعنی بڑھاپے کے لیے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ دراز قامت ہے، تو دراز قامتی جو ہے وہ بھی بے وقوفی کے لیے مستعمل ہے ہمارے معاشروں میں، اور پہلے سے ہمارے ذہنوں میں یہ موجود ہوتی ہے، اور جب ہم کنایتاً اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ لفظ جو ہے وہ اپنے اصلی معنوں کے ساتھ ساتھ یعنی کنایاتی مفہوم جو ہے یا مجازی مفہوم ہے اس کو بھی سامنے لاتا ہے۔ تو یعنی اس مثال سے، مگس کی کہہ کی مثال جو میں نے دی ہے، اس سے آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ مگس کی کہہ بھی وہ اصلی معنوں میں وہ بھی ہے، لیکن اس سے
انتقال ہوتا ہے ہمارے خیال کا، ہمارے ذہن کا ان معنوں کی طرف جو مقصود ہیں یا جن کا بتانا شاعر یہاں چاہ رہا ہے، شہد کے لیے مگس کی قے کا۔ اسی طرح اور بہت سارے لفظ ہیں، آگے ہم انشاءاللہ مثالوں میں دیکھیں گے اور اس کے جو مختلف کنائے کے رنگ ہیں وہ ان کو بھی جانیں گے۔ سردست آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ کنایا اصطلاحاً یعنی اس کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا کہ پوشیدہ بات، چھپی ہوئی بات، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جب ہم اس کو اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایسا لفظ مراد ہوتا ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں مستعمل ہو، لیکن حقیقت میں بھی اگر وہ کیا جائے تو اس سے معانی میں کوئی بہت دوری پیدا نہ ہو، اور وہ اصلی لفظ دیکھ کر اصلی ان کے معانی جو ہیں وہ ہمارے ذہن کو اس طرف راغب کریں، اس طرف متوجہ کریں مجازی معنوں کی طرف، تو یہ عمل جو ہے یہ کنایا کہلاتا ہے۔ ہم اس کی مختلف اقسام کے ساتھ اور اس کی مختلف مثالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔